बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह दुहा को स्टार्ट करेंगे। मक्की सूरत है और इस सूरत के बारे में रवायात में ये आता है कि एक ऐसा टाइम मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था जब कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुक गया था। कुछ दिन थे, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कुछ 1-2 हफ्ते थे या कोई महीने भी कहा जाता है कि कुछ अरसे तक के लिए वही का सिलसिला जो है ना वो मुनक़ता हो गया था। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट कर रहे थे कि नई कोई रेवलेशन आए, नई वही नाजिल हो, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने एक तरह से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी नबूवत को कबूल किया था और उन्हें पता था कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना उनका मिशन है। और ऐसे में जब रेवलेशन का कुछ देर के लिए मत ना आना, हज़रत जिब्राइल के उनके पास वही को लेके ना आना, एक तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा परेशान कर रहा था। ऊपर से वो ये भी सोच रहे थे कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो गई हो। तो हर तरह की जो मिक्स फीलिंग्स थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। और उस ऐसे में जब ये सूरत नाजिल हुई तो इस सूरत की इब्तिदा में आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला उनको कंसोल कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब वही का सिलसिला बंद हुआ था और कुछ अरसे तक वही नाजिल नहीं हुई, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो मुशरिकीन कुरैश थे वो उनको उनका मजाक उड़ाते थे कि क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्या तुम्हें मतलब वो तुमसे नाराज़ हो गया है तुम्हारा रब। तो इस तरह से बात करके तो बिल्कुल इसकी जो वर्डिंग्स हैं, ये कहा जाता है कि बिल्कुल ये वही वर्डिंग्स हैं जो वो कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन वर्डिंग्स को कि अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ नहीं है, ये वही वर्डिंग्स थे जो उनको मुशरिकीन मक्का की तरफ से सुनने पड़ते थे। तो ये अल्लाह ताला ने एक तरह से उनको तसल्ली दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो जिस तरह से ये सूरत शुरू हो रही है। हम इस तरह की बहुत तरह ये जो कसम के साथ जब एक कोई सूरत स्टार्ट होती है, हम इस तरह का जो असलूब है वो बहुत से सूरतों में देखते हैं कि शुरू में कसम दो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कसम खाई जाती है और उसके बाद फिर उसका जवाब कसम आता है। इस इस्तिलाह को कहते हैं कसम और जवाब कसम, कि पहले कसम खाई जाती है और उसके बाद कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, उसको जवाब कसम कहा जाता है। तो हम देखते हैं पहली आयत है वद्दुहा। वद्दुहा, ये वाव जो है हम अक्सर हम जानते हैं कि वाव के मीनिंग हम और के मानों में लेते हैं, लेकिन ये है वाव कसमिया। वाव से कई दफ़ा जैसे हम वल्लाही, आपने कई दफ़ा सुना होगा वल्लाही, अरब बोलते हैं जब भी कसम खाते हैं कि अल्लाह की कसम। तो वाव कसमिया का पता कैसे चलता है कि उसके बाद वाला इस्म जो है वो हालत जर में होता है। वद्दुहा एक चूँकि ऐसा वर्ड है जिसमें जो अपनी तीनों हालतों में नसब, रफ़ा, नसब और जर तीनों हालतों में एक ही शेप रखता है, इसलिए ये भी असल में जर ही है, लेकिन इसमें नीचे ज़ेर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वद्दुहा 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 रफ़ा, नसब और जर 3 जो हालतें होती हैं इस्म की एराब के लिहाज से, उस लिहाज से तीनों फॉर्म में एक ही होता है। तो ये इस वक्त वद्दुहा जर में ही है। इसी तरह आगे देखें वल्लैली। अब ये देखें लैल चूँकि लैलू, लैला, अल्लैलू, अल्लैला, अल्लैली तीनों फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे अल्लैली आपको जर फॉर्म में नज़र आ रहा है क्योंकि वाव कसमिया शुरू में है। तो इसलिए हम कसम है रात की, कसम है दुहा। दुहा जो है एक वक्त का नाम है, एक पूरे दिन में एक ऐसा टाइम, सुबह का टाइम होता है ये दुहा। चाश्त का यहाँ पे देखने लिखा है, कसम है चाश्त की। चाश्त का टाइम सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी रौनक स्टार्ट हो जाती है। एक होता है ना फजर का टाइम होता है जब इतनी ज़्यादा अभी भी अंधेरा होता है, सूरज अभी तुलू हो रहा होता है, अभी भी खामोशी होती है बाहर। लेकिन जब दुहा का टाइम शुरू होता है तो ये वो टाइम होता है जब ज़िंदगी अपनी रवानी में होती है, बाहर चहल पहल स्टार्ट हो जाती है, लोग अपने अपने घरों से काम के सिलसिले में निकलना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, क्योंकि ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता है तो रोशनी भी तेज़ होती जाती है। तो ये दुहा का टाइम एक स्पेशल टाइम है जिसका अल्लाह ताला ने जिसकी कसम खाई है, कसम है चाश्त की।
کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ دن میں آپ کا رونق سٹارٹ ہو جاتی ہے، زیادہ چہل پہل ہوتی ہے، کیونکہ جو دن بڑھتا جاتا ہے، جب گرمی کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو پھر لوگ کنفائنڈ ہوتے جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ، باہر اتنا رش نہیں رہتا۔ لیکن ضحیٰ کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ذرا باہر رش بھی ہوتا ہے، لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، زندگی اپنی پوری روانی میں ہوتی ہے، بہت ہلچل سی چہل پہل رہتی ہے باہر۔ جبکہ دوسری جو چیز جس کی قسم کھائی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اِذَا سَجَا، اِذَا کا مطلب ہوتا ہے جب، سجا کا مطلب ہے وہ چھا جائے، یعنی کہ چھا جائے، جب رات چھا جاتی ہے تو یہ رات کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب سجا کہا جاتا ہے کہ رات کا وہ ٹائم ہے جب ہر طرف سکون اور سکوت ہوتا ہے۔ تو بالکل اپوزٹ دو چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، ایک صبح کا ٹائم، ایک ایسا ٹائم جب سب سے زیادہ چہل پہل ہے، اور رات کے ایک ایسا ٹائم جب بالکل سجا کا مطلب ہے جب ہر چیز سکوت ہے، سٹل ہوئی ہے، ہر چیز لوگ سو چکے ہیں، باہر کوئی رات کا ایسا پہر ہے جس میں کوئی ہلچل، کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ تو یہ دو بالکل اپوزٹ چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ مفسرین اس کو بھی بہت اچھے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ اور بالکل اس کے اپوزٹ واللیل اذا سجا کی قسم کیوں کھائی ہے، تو یعنی کہ دو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ سچویشن۔ تو یہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، خوشی ہوتی ہے اس کا اپوزٹ غم ہے، کبھی انسان ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کی جو ایموشنز ہیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹس ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تو یہ دونوں قسم ہیں، واو قسمیہ ہیں کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم جب وہ چھا جائے، تو دونوں بالکل اپوزٹ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جواب قسم میں جو ہے، یعنی کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ نے بتانی ہوتی ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات جواب قسم کہلاتی ہے۔ اور جواب قسم یہاں ہے ما ودعک ربک وما قلا۔ دو دفعہ ما آ رہا ہے، ما کا مطلب ہے یہاں پہ نہیں کے معنوں میں، نہیں، ودعک اس نے ودا کیا۔ ودا ہم اردو میں کرتے نا، ودا کرنا، کسی کو الوداع کہنا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو چھوڑ کے آنا، الوداع کہنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں چھوڑنے کے معنوں میں آ رہا ہے، تو یہ ودع کا جو ورڈ ہے یہ ودا سے یاد رکھیے کہ جو ہم الوداع کہتے ہیں، کسی کو الوداع کہہ دینا، کسی کو چھوڑ آنا، کسی کو ترک کر دینا، ان معنوں میں یہ ودع کا، ودع دال کے اوپر شدہ ہے، ودعاکا، اور سب ون حرکہ ہے، ودعاکا نہیں کہنا، ودعاکا نہیں کہنا، ہر ایک جو ہے واو زبر، دال زبر، عین زبر، کاف زبر، سب ون ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ ما البتہ ٹو حرکہ ہے، ما ودعک ربک۔ اب دیکھیں ودع کا مطلب ہے اس نے چھوڑ دیا، کا آپ کو۔ اب اس نے چھوڑ دیا، کس نے چھوڑ دیا؟ آگے ہمیں ایک اسم ربو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ جب بھی کسی بھی فعل کے بعد ایک اسم حالت رفع میں آپ کو جب نظر آتا ہے تو وہ موسٹ پروبیبلی اس ورب کا وہ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، کہ تمہارے رب نے، ربو کا تمہارا رب، ربو کا، تو تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا آپ کو یہاں پہ کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں چھوڑا تمہارے رب نے، وما قلا، اور نہیں وہ ناراض۔ قلا کا ورڈ جو ہے وہ ناراض ہونے کا، وہ ناراض ہوا، تو وہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے، اور نمبر 2 وما قلا، اور نہ ہی تم سے ناراض ہے، کیونکہ یہی وہ دو اعتراضات تھے، یا وہی دو موکری کے وہ ورڈز تھے، جو یہی وہ دو ورڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیے، ما ودعک ربک وما قلا۔ پھر آگے 2 آیتیں اور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ واو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور واو کے بعد آپ کو ایک لام نظر آئے گا جو کہ تاکیدی لام ہے، لام تاکید کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے تاکید کے ساتھ 2 بہت امپورٹنٹ باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ، وَالْآخِرَةُ نہیں کہنا اس کو، وَلَلْآخِرَةُ، اور ضرور آخرت، آخرت کیا ہے، خَيْرٌ لَكَ، تمہارے لیے بہتر ہے، خَيْرٌ لَكَ،
خیرن ہے، خیرن کے بعد لام آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ تنوین کے بعد جب بھی لام آئے یا را آئے تو ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ کے، تو یہاں پہ ہم نے کوئی غنہ نہیں کرنا. خیرلک، جلدی سے را کو لام کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور وہ تنوین کہاں گئی؟ تنوین پوری کی پوری مرج ہو گئی، لام کے اندر چلی گئی تھی، یہ مدغم ہو گئی، ادغام ہو گیا اس کا. خیرلک من الاولی، کس سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت جو ہے ضرور بہتر ہے، بہت بہتر ہے آپ کے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے، تمہارے لیے آخرت بہت بہتر ہے، بہتر ہے. خیرن تنوین کے ساتھ نکرہ فارم میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے بہتر ہے. من الاولی، اولا آخرت کا جو ہے وہ اپوزٹ ہے، یعنی کہ دنیاوی زندگی کے لیے کہا جاتا ہے پہلی، آخرت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. اولا یعنی کہ آخرت سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ دنیا اس سے بھی بڑھ کر اچھی چیز جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور وہ ضرور ہے. وَلَلْآخِرَةُ، یہ لام تاکید نہیں بولنا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو یہ بہت آرام سے زبان پہ چڑھنے والی ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیتیں بہت، جو مکی آیتیں ہوتی ہیں نا، بہت جلدی ردمکل ہوتی ہیں، بہت جلدی آپ کی زبان پہ چڑھتی ہیں، لیکن ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان کے میننگز پتہ ہوں کہ ہم کیا اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے پیارے نبی کو اتنے پیارے ورڈنگز میں کنسول کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کی فکر مت کرو، اس سے بھی بڑھ کر جو آخرت ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو یعنی کہ جب آپ کو ایک طرح سے شورٹی دے دی جائے کہ آپ کا آگے آنے والا کل جو ہے وہ آپ کے لیے آج سے بہتر ہے، اور اس میں آخر میں آنے والی، یعنی آگے آنے والی، آگے چل کے اس میں آخرت بھی ہے مطلب، اور بعد کے حالات کا بھی اس میں مطلب ہوتا ہے کہ بعد کے حالات ابھی کے حالات سے اور تمہارے لیے بہتر ہیں. تو ایک طرح سے یہ بھی ایک بہت دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی. اور اگلی آیت ولا، پھر لام کے اوپر زبر ہے، پھر سے تاکیدی جملہ ہے، اور سوفا کہتے ہیں ان قریب، مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. ان قریب یعطی کا، تی کو میں 2 کاؤنٹ دوں گی، یعطی کا نہیں کہنا. اگر میں یعطی کا کہوں گی تو ایسا لگے گا کہ میں نے یہ اس یا کو پڑھا ہی نہیں ہے. یو عین کا خیال رکھنا ہے. یعطی کا مطلب ہوتا ہے کہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا تمہیں، وہ عطا کرے گا کا تمہیں. اب پھر وہی بات ہے جیسے ہم نے وہاں ودعا کا، ربو کا، ربو جو ہے وہ ودعا کا فائل تھا، یہاں پہ بھی یعطی کا فائل کون ہے؟ ربو کا. ربو با کے اوپر پیش جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فائل ہے. تو تمہارا رب تمہیں دے گا ان قریب، اور ضرور دے گا، یقیناً. اور ان قریب جو یقیناً کا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ لام تاکید کی وجہ سے ہے. ضرور دے گا، یقیناً دے گا، اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں ترجمے میں. اور ان قریب وہ ضرور تمہیں دے گا، عطا کرے گا. تمہارا رب کون؟ تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا، عطا کرے گا. اب کیا چیز عطا کرے گا اس کو منشن نہیں کیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہوتی ہے، عطا ایز اٹ از، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی اچھی چیزیں، جب نعمتیں، فضل اللہ کی جو ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ نعمتیں ہی ہوتی ہیں. فتح رضا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، پھر تو آپ راضی ہو جائیں گے. فتح رضا یعنی کہ وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو یہ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں. آج ہم یہیں تک انشاءاللہ کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیتوں میں 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائیں گے، اور 3 حکم دیں گے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اب تو 6 آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ جو 6 آیتیں ہیں وہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے. ابھی ان آیتوں کو، یہ جو 2 پہلے وہ ہیں
قسم قسمیہ دو جملے ہیں، اور اس کے بعد جواب قسم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تین پیاری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا ہے تین آیتوں میں، بہت ہی خوبصورت آیتوں کے ذریعے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہر آیت جو ہے وہ 2 کاؤنٹ پہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ والضحیٰ اتنا لمبا نہیں کرنا. والضحیٰ بس، ضحیٰ 2 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے. سجا اذا سجا، اس کو اتنا زیادہ لمبا سجا نہیں کرنا. اور اسی طرح قالا لمبا نہیں کرنا. ہر آیت جو ہے ختم ہو رہی ہے وہ 2 حرکات پہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. اور باقی اس کو غور سے پڑھیے اور اس کی تجوید کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو حفظ کیجیے. آئی ہوپ یہ آپ کو آلریڈی حفظ ہوگا انشاءاللہ، لیکن تجوید کا خیال رکھتے ہوئے اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ضاد کو موٹا پڑھنا ہے. جو موٹے لیٹرز ہے، قاف قالا قالا، قضا نہیں کہنا، قالا خی خیرو، را اور خا جو ہے وہ موٹا ہے. خیر لک من الاولی ولسوف، لام جو ہے اس کو بھی موٹا نہیں کہنا، واللہ نہیں کہنا. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ضاد پھر موٹا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان آیتوں کو یاد کیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.